मवाक़ीत अस्सलाह। तो ये किताब सियाम में तीसरे बाब से इब्तिदा हो रही है। मवाक़ीत सलाह, वक्त इसका मादा है, और मवाक़ीत यानी औक़ात, टाइम। किसका टाइम? अस्सलाह, नमाज का टाइम। मवाक़ीतुस सलाह, नमाजों के जो औक़ात हैं उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। एक तरीका ये होता है कि घड़ी से वक्त जाना जाता है, आज का तरीका है मौजूदा दौर का। लेकिन जाहिर है घड़ी हर जगह नहीं है, या घड़ी असल नहीं है, बल्कि असल नमाजों का जो वक्त तय किया जाता है वो हदीस में जो बताया गया है वो असल वक्त है, सूरज से मुंसलिक। अस्सलवातु अल-मफ़रूज़ात, फर्ज से मफरूज, मफऊल के वजन पर मफरूज यानी जो फर्ज की हुई नमाजें हैं। अस्सलवात अल-मफरूज़ात, वो नमाजें, सलात की जमा सलवात, मफरूज़तुन उसी की जमा मफरूज़ात, नमाजें जो फर्ज की गई हैं। खमसुन, 5 हैं। फिल यौमि वल लैला, दिन और रात में, 24 घंटे में जो नमाजें पढ़नी हैं वो कुल 5 हैं। 50 थी, अल्लाह ताला ने तखफीफ की उम्मत पर 5 कर दिया, लेकिन कहा देखो 5 हैं, और ये 50 के कायम मकाम है। ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, 5 वक्त की पढ़ेंगे हम, 50 वक्त की नमाज का सवाब पाएंगे इंशाअल्लाह। तो मफरूज़ात, जो सलाते मफरूज़ात यानी फ़र्ज नमाजें 5 हैं, दिन और रात में। लिकुल्लि सलात मिनहा वक्तुम मुहद्ददुन, इनमें हर नमाज का एक मुहद्दद वक्त है। हद्ददहु शरअ, जिसे शरीयत ने मुतय्यन किया है। वक्त मुहद्दद है जिसकी हदबंदी, जिससे मुतय्यन किया है अश्शरअ, शरीयत ने। हर नमाज का वक्त है, शरीयत ने उसे मुतय्यन किया है, मुहद्दद किया है। हद्दद युहद्दिदु तहदीद यानी मुकर्रर करना, मुतय्यन करना। तो कुल 5 वक्त की नमाजें हैं 24 घंटे में, दिन और रात में, और हर नमाज का एक मुहद्दद वक्त है, मुकर्रर वक्त है, मुतय्यन वक्त है, जिसे शरीयत ने मुहद्दद किया है, मुकर्रर और मुतय्यन किया है। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बिलाशुबह नमाज मोमिनों पर किताबम मौकूता, वक्त के साथ मुतय्यन की हुई है, वक्त के साथ फर्ज की गई है। मौकूत यानी वक्त, कह रहे हैं मफरूज फी औकात मुहद्ददा। किताबम मौकूता का मतलब यह है कि मफरूजा फी औकात मुहद्ददा, फर्ज की हुई हैं मुतय्यन औकात में। फला तुजजी अस्सलातु क़ब्ल दुखूली वक्तिहा, तो नमाज काफी नहीं होगी उसके वक्त दाखिल होने से पहले। नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले ये अगर किसी ने पढ़ लिया है तो नमाज काफी नहीं होगी, अभी जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। फला तुजज़ी सलाह, नमाज काफी नहीं होगी अगर उसके वक्त से, दुखूले वक्त से पहले पढ़ी गई है। क़ब्ल दुखूली वक्तिहा, उसके वक्त होने से पहले नमाज काफी नहीं है। एक मुतय्यन वक्त है, मुहद्दद वक्त है, उसी में नमाज फर्ज है, और उस वक्त के दाखिल होने से पहले नमाज
کافی نہیں ہوگی، ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ ابھی اگر ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے، کسی نے نماز پڑھ لی ہے 10 ہی بجے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی ظہر کی نماز ابھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ظہر کی نماز فرض تو ہے لیکن وقت کے ساتھ فرض ہے، اسے اسی وقت میں ادا کرنا ہے۔ اچھا، تو اتنی 3-4 سطروں میں ہم لوگوں نے یہ جانا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، اور ہر وقت کا اپنا ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے۔ دلیل اس کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر کسی نے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہے تو نماز کافی نہیں ہے، ذمہ داری ادا نہیں ہوئی ہے، ابھی تکلیف پوری نہیں ہوئی۔ وهذه المواقيت والاصل فيها حديث ابن عمر، یا حدیث یہ واو یہاں ہے تو حدیث ابن عمر، حاشیے میں یہاں کچھ ہے نہیں، حدیث ابن، اگر عمر کے بعد واو ہے تو اسے عمرن پڑھیں گے، حدیث ابن عمر ابن عاص ہے، اور اگر واو نہیں ہے تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، واو ہے تو یہ عمر، یہ بات یاد رکھیے کہیں بھی حدیث میں آئے واو ہے تو عمر، واو نہیں ہے تب عمر۔ تو ابن عمر ہیں، ان کی روایت ہے، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ یہ روایت ہے، اس میں وقت کی تحدید ہے۔ ابن عمر رضی اللہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت الظہر، ظہر کا وقت، اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت ہے جب سورج ڈھل جائے، زالت جب جو ہے بیچ سے مائل ہو جائے، یعنی مغرب کی طرف مائل ہو جائے، پورب سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو جب بیچ آسمان میں آ جائے اور مغرب کی طرف زالت مائل ہو جائے، زائل ہو جائے، اس کی طرف جھک جائے، لٹک جائے، تو یہ ظہر کا وقت ہو گیا، یعنی زوال شمس، سورج کے زوال کے بعد، سورج کے مغرب کی جانب مائل ہو جانے کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم جو بھی ہو، چاہے 12:30 ہو، 12:20 ہو، 12:50 ہو، 1 بجے ہو، ہماری گھڑی، نماز ہماری گھڑی کی پابند نہیں ہے، بلکہ نماز کا وقت سورج کے پابند ہے۔ تو سورج جب زائل ہوگا، جب سورج مغرب کی طرف مائل ہوگا، تب ظہر کا وقت ہو جائے گا، اور کب تک رہے گا؟ وَكَانَ ذِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور آدمی کا رجل، ذل الہی، وہ ان کو بولتے تھے بادشاہوں کو، اور یہ ذل الرجل ہے، آدمی کا تہائی کے جیسے ہو، آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، آدمی 5 فٹ کا ہے تو 5 فٹ کا سایہ ہو جائے، زوال شمس کے بعد سے جب سایہ ہر چیز کا اس کی سائز کے برابر ہو جائے، کوئی چیز 10 فٹ کی ہے تو 10 فٹ کا سایہ ہو جائے، 5 فٹ کا ڈھانچہ ہے تو 5 فٹ کا سایہ ہو جائے، تو یہ
ذل شیء کطولہ، یعنی کسی چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، تو یہ گویا کہ ظہر کا وقت ہے، زوال سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے۔ ما لم يحضر العصر، جب تک کہ عصر حاضر نہ ہو، یعنی عصر کا وقت حاضر نہ ہو، عصر کا وقت نہ آئے۔ اور وہ وقت العصری، اور وقت عصر کیا ہے؟ وقت عصر ظہر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد سے معلم تصفر الشمس، اس وقت تک ہے جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے۔ معلم تصفر کیا چاہیے؟ معلم تصفر الشمس، جب تک سورج جو ہے پیلا نہ پڑ جائے۔ جی، تو وقت جو ہے معلم تصفر الشمس، جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے۔ عصر کا وقت ظہر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پیلا پڑنے تک جاری رہتا ہے، معلم تصفر الشمس، جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے۔ وقت المغرب، اور مغرب کا وقت کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے عصر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد سے ما لم یغیب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ جو زردی ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد بھی مغرب میں افق پر ایک زردی رہتی ہے، پیلا پن رہتا ہے، لالی رہتی ہے سورج کے اثر سے۔ تو جب تک وہ باقی ہے تب تک مغرب کا وقت بھی باقی ہے، اور جب وہ غائب ہو گیا تو گویا کہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ ووقت العشاء الى نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کا وقت مغرب کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو کر کب تک رہتا ہے؟ الى نصف اللیل، نصف لیل تک، نصف اللیل الاوسط، یعنی جو وسط رات ہے یا نصف لیل ہے وہاں تک رہتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو رات کے ابتدائی حصے تک بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال نصف لیل تک یہ عشاء کا وقت رہتا ہے۔ وہ وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ طلوع فجر یعنی جب سفیدی مشرق کی طرف نمایاں ہونے لگے، جب افق پر سفیدی ہلکی سی ظاہر ہو تو وہ طلوع فجر ہے، اور جب تک سورج نکل نہ جائے، یعنی سورج نکلنے کا وقت، اس وقت تک فجر کی نماز ادا کی جائے گی، یہی اس کا وقت ہے۔ تو یہ ابن عمر کی حدیث ہے، اور وقت کے تعلق سے یہی بیس اور اصل ہے، اسی بنیاد پر نماز کے اوقات متعین کیے گئے ہیں۔ فصلاۃ الظہر یبدأ وقتها بزوال الشمس، تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے بزوال الشمس، سورج کے زوال کے ساتھ، یعنی سورج جب زائل ہو، سورج جب مغرب کی طرف مائل ہو
تب سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال شمس یعنی میلها عن کبد السماء الى جہت المغرب، یعنی سورج کا مائل ہو جانا، عن کبد السماء آسمان کے بیچ سے، الى جہت المغرب مغرب کی سمت میں، جب بیچ آسمان پہ آئے اور مغرب کی جانب جھک جائے تو گویا کہ سورج زائل ہو گیا، سورج مغرب کی جانب مائل ہو گیا۔ وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ فِي الطُّولِ، اور اس کا وقت جاری رہتا ہے۔ یمتد، مد مد یعنی لمبا ہونا، دراز ہونا، تو اس کا وقت چلتا ہے، جاری رہتا ہے، دراز ہوتا ہے۔ إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، فی الطول لمبائی میں، 5 فٹ کا سایہ 5 فٹ ہو جائے، 10 فٹ والی چیز کا سایہ 10 فٹ ہو جائے، 50 فٹ والی چیز کا سایہ 50 فٹ پہنچ جائے، تو یہ گویا کہ ظہر کے نماز کے انتہا کا ٹائم ہے۔ جب ہر چیز، تو گویا کہ ظہر کا ٹائم اب پورا ہو گیا۔ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، اور تعجیلها نماز کا جلدی کرنا، اول وقت میں پڑھ لینا، یستحب ہے یعنی مستحب ہے۔ نماز کو یعنی ظہر کو، ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کی بات چل رہی ہے نا، تو وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا، تعجیل یعنی جلدی کرنا، تو ظہر کی نماز کو جلدی کرنا، جلدی پڑھ لینا، یہ مستحب ہے، فی اول وقت ہے، اس کے اول وقت میں، الا اذا اشتد الحر، سوائے اس وقت جب شدت کی گرمی ہو اور مسجد تک جانا آنا مشکل ہو، تو اسے جلدی ذرا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ الا اذا اشتد الحر، اول وقت میں نماز پڑھنا ظہر یہ مستحب ہے، سوائے اس کے کہ جب شدید گرمی ہو۔ فیستحب تاخیرها الى الابراد، تو اسے مؤخر کرنا مستحب ہے، الى الابراد ٹھنڈے ہونے تک۔ اب نہیں ہے کہ جب تک ٹھنڈا نہ ہو تب تک ظہر کی نماز مؤخر کریں گے، ٹھنڈا اس کے آخری وقت سے پہلے پہلے تک، یعنی بہت اگر گرمی ہو تو تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سورج جب زائل ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی گرمی کم ہوتے رہتی ہے، جیسے جیسے مغرب کی طرف جاتا ہے گرمی کم ہوتی ہے، تو کچھ تاخیر کی اس میں گنجائش ہے، اور کچھ اسے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، یعنی جتنی گنجائش ہے اس کے وقت میں۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اس فرمان کی وجہ سے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، اگر حرارت شدید ہو جائے، گرمی بڑھ جائے بے پناہ، فابردوا بالصلاة، تو نماز کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر لو، یعنی نماز کو تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ادا کر لو۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے فیح سے ہے، جہنم کے نفس سے ہے، جہنم کی سانس سے ہے۔ جب جہنم سانس اگلتی ہے تو شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا بہتر ہے، لیکن مؤخر کتنا کریں گے، اس کے آخری وقت سے
پہلے پہلے اسے پڑھ لیں گے۔ ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ وصلاۃ العصر یبدأ وقتها من نہایت وقت الظہر، آسان سی بات ہے کہ عصر کی نماز کی شروعات یا عصر کی نماز کی وقت کی ابتدا ہوتی ہے من نہایت وقت الظہر، ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے سے، وقت ظہر ختم ہونے سے وقت عصر کی شروعات ہوتی ہے۔ صلاۃ العصر یبدأ وقتها، تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے من نہایت وقت ظہری، ظہر کی نماز کے وہ ختم ہونے سے، یعنی من سیرورت ذل کل شیء مثلی، کہ ہر چیز کا سایہ اسی کے مثل ہو جانے سے شروعات ہوتی ہے، کیونکہ یہی ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ تو کہتے ہیں عصر ظہر ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اس کا وقت، اور ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ وَيَنْتَهِي بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، اور عصر کا وقت ختم ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ، سورج ڈوبنے کے ساتھ وقت اس کا ختم ہوتا ہے۔ اے عند آخر الاسفار، عند آخر الاسفرار، یعنی پیلا پن جو سورج کا ہے اس کے آخری وقت، جو ڈوبنے سے پہلے سورج بالکل پیلا ہو جاتا ہے انڈے کی زردی کی طرح، تو اب وہ انڈے کی زردی، سورج کی زردی جب زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو گویا کہ سورج ڈوب گیا، اور جب سورج ڈوب گیا تو عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اور اسے جلدی کرنا مسنون ہے، اول وقت میں پڑھنا، اس کے اول وقت میں جلدی سے پڑھنا مسنون ہے۔ وَهِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ الَّتِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا، اور یہ صلاۃ وسطیٰ ہے جس پر اللہ نے نص پیش فرمایا ہے، جس کو اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کرو بطور خاص، قوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانتین، باادب ہو کر، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت شعار بن کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں والصلاۃ وسطیٰ کہا، یعنی عصر کی نماز کے اہتمام کی ترغیب دی، اور صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، اس پر اللہ نے نص پیش فرمایا، لہذا اول وقت میں اسے پڑھ لینا مسنون ہے بطور خاص عصر کی نماز کو، لیکن بطور خاص لوگ عصر کو لیٹ کرتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسنون یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، بطور خاص عصر کی نماز پر اللہ تعالیٰ نے جو زور ڈالا ہے اسے پہلے اول وقت میں پڑھ لینا یہ مسنون ہے۔ وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمحافظۃ علیہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یعنی اس کی پابندی کا حکم دیا ہے، اس کی پابندی کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، نبی نے بھی حکم دیا ہے، اللہ نے تو زور ڈالا ہی ہے، نبی نے بھی حکم فرمایا اور کہا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب تباہ ہو گیا، فکأنما وتر، فکأنما ہلک،
گویا کہ اس کو اہل و عیال ہلاک ہو گئے اور اس کا مال تباہ ہو گیا. تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے وقال ایضا، اور یہ بھی کہا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی فقد حبط عمله، تو اس کا عمل برباد ہو گیا. حبط عمله، اس کا عمل ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. تو عصر کی نماز کے لیے بطور خاص یہاں تنبیہ ہے، اسے اول وقت میں پڑھ لینا مسنون ہے. اللہ نے اس پر نص پیش فرمایا ہے، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، اور نبی نے بھی اس کی ترغیب دی ہے. بطور خاص اس کی حفاظت اور اس کی پابندی کا حکم دیا ہے. کہا اگر یہ نماز عصر کسی کی چھوٹتی ہے فقد اتر اہلہ ومالہ، فکأنما اتر اہلہ ومالہ، جس نے نماز عصر چھوڑ دی فقد حبط عملہ. اچھا، اب اس کے بعد وقت صلاۃ المغرب من غروب الشمس الى مغیب الشفق الاحمری، مغرب کی نماز کا وقت من غروب الشمس، سورج ڈوبنے سے لے کر الى مغیب الشفق الاحمر، شفق یعنی سورج کی لالی غائب ہونے تک ہے. شفق احمر ایک ہے، شفق اصفر پیلا پن سورج کا جو افق پر نمودار ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، اور یہ جب ڈوب جاتا ہے تو شفق پہ افق پہ لالی آ جاتی ہے. سورج ڈوب گیا، لالی ابھی باقی ہے افق پہ، آسمان کے کناروں پہ، اور جب یہ لالی غائب ہو جاتی ہے تو گویا کہ مغرب کا وقت بھی اب پورا ہو گیا. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے فرمان کی وجہ سے، وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو، اور شفق غائب ہو گیا تو مغرب کی نماز کا وقت بھی غائب. اب وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، اسے بھی اول وقت میں پڑھ لینا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لا تزال امتی بخیر، میری امت بھلائی میں رہے گی، ما لم یؤخر المغرب، جب تک وہ مغرب کو لیٹ نہیں کریں گے، مغرب تاخیر سے نہیں پڑھیں گے. حتی تشتبک النجوم، یہاں تک کہ ستارے آپس میں مل جائیں، ستارے ظاہر ہو جائیں آسمان پر اور تاریکی پھیل جائے. اگر ایسی تاخیر ہو رہی ہے تو گویا کی خیریت نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے امت میں. بھلائی تب ہے جب اس کو اول وقت میں ادا کر لیا جائے. یہاں بھی لوگ احتیاط کے نام پر 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، احتیاط کے نام پر 4 منٹ 3 منٹ افطار تاخیر سے کرتے ہیں. خیریت اگر چاہیے تو اول وقت میں افطاری کر لی جائے، بھلائی اگر چاہیے تو اول وقت میں مغرب کی نماز ادا کر لی جائے. انتظار نہ کیا جائے کہ ستارے آپس میں مل جائیں، خلط ملط ہو جائیں، نمودار ہو جائیں، جگمگانے لگیں آسمان پہ اور تاریکی بکھر جائے. یہ انتظار ٹھیک نہیں ہے. ہاں الا لیلۃ المزدلفۃ للمحرم بالحج، تاخیر اس کے لیے مسنون نہیں، جو ہے تاخیر اس کے لیے منع نہیں ہے جو مزدلفہ میں ہو اور حج کا احرام باندھے ہو. آپ لوگ اس میں جانتے ہوں گے کہ اسے تاخیر کرنا مسنون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اور ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر ہی میں پڑھ لیتے ہیں.
پھر ظہر کے بعد سے بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ عرفات میں مغرب کا وقت ہوا ہے لیکن مغرب نہیں پڑھی ہے وہاں۔ مغرب کا جب وقت ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تب جا کے وہ جو باؤنڈیشن ہے وہ ہٹاتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے نکلنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں مزدلفہ، مبیت مزدلفہ کے لیے، وہاں رات گزارنی ہے۔ تو حاجی کیا کرتا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے عرفات میں، سورج ڈوب چکا ہے عرفات میں، نماز مغرب کی نماز فرض ہو گئی ہے، لیکن وہاں نہیں پڑھنا مسنون، ایسے رسول نے کیا تھا۔ لیٹ کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مزدلفہ آتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کبھی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، کبھی چونکہ ہم لوگ پیدل وہاں سے نکلتے تھے اور راستہ معلوم رہتا تھا شارٹ کٹ، تو عشاء کے ٹائم پہنچ جاتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگ عشاء کے وقت بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، آدھی رات ہو جاتی ہے، 11-12 بج جاتے ہیں، 1-2 بج جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے۔ تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک ساتھ وہاں پڑھیں گے، مغرب کو مؤخر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام صرف حاجی لوگ کرتے ہیں، جو حج کا احرام باندھا ہوا ہے جس نے وہ، اور اگر کوئی حاجی نہیں ہے تو اس کے لیے مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں ہے، خیریت نہیں ہے اس میں۔ فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تُصَلِّي إِلَّا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ لِلْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ۔ تاخیر وہ کرے گا جو مزدلفہ میں ہے، حج کا احرام باندھے ہوئے ہے، اس کے لیے مسنون ہے اسے مؤخر کرنا، یہاں تک کہ تسلی مع العشاء جمع تاخیر، مغرب عشاء کے ساتھ پڑھے گا جمع تاخیر کر کے، تاخیری جمع۔ اور ایک ہوتا ہے تقدیمی جمع، یعنی اگر مغرب میں عشاء پڑھ لی ہے تو تقدیمی جمع ہے، اور اگر عشاء میں مغرب پڑھ رہے ہیں تو یہ تاخیری جمع ہے۔ تو یہ تاخیر اس کے لیے جائز ہے حاجی کے لیے بس، باقی لوگوں کے لیے وقت پر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے اور یہی مسنون اور بہتر ہے۔ اما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل، رہا عشاء کا وقت تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے من مغیب الشفق الاحمر، لالی غائب ہونے سے، شفق احمر کے غائب ہونے سے لے کر الی نصف اللیل، نصف لیل تک، آدھی رات تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، کہ عشاء کی نماز کا وقت نصف لیل تک ہے، وسط لیل تک ہے، نصف لیل تک ہے، جب رات آدھی ہو جائے تب۔ وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ مَا لَمْ تَكُنْ مُشَقَّةً، یہ پہلی ایسی نماز ہے جسے تاخیر کرنا مستحب ہے، باقی ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا مستحب ہے۔ تو عشاء کی نماز وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، اسے مؤخر کرنا مستحب ہے، پسندیدہ وقت کے آخر تک، ما لم تکن مشقہ، جب تک کہ مشقت نہ ہو، پسندیدہ یا الوقت المختار، یعنی جو چنا ہوا وقت ہے، متعین وقت ہے، ایسا نہیں کہ اتنی تاخیر ہو کہ وہ جو متعین وقت ہے وہ بھی نکل جائے۔ تاخیر اس کے مقررہ وقت کے اخیر تک کرنا یہ مستحب ہے، اس کا جو مقررہ وقت ہے آدھی رات، تو آدھی رات تک مؤخر کیا جا سکتا ہے اگر مشقت نہیں ہے تب، ما لم تکن مشقہ، اگر مشقت نہ ہو تب اسے متعینہ وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، متعینہ وقت کے آخر تک لایا جا سکتا ہے،
اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مشقت نہ ہو۔ اگر مشقت ہے تو پھر اس کے اول وقت میں پڑھ لیں۔ وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا، اور مکروہ ہے سونا اس سے پہلے، یعنی عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ والحدیث بعدها، اور اس کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے، لغیر مصلحت، بغیر مصلحت کے، خالی گپ شپ کرنا ہو، فضول بات کرنی ہو تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کام کی بات ہے، کوئی اہم میٹنگ ہے، تو بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تب مکروہ نہیں ہے۔ لیکن بلا فائدہ، بلا مصلحت، ہوٹل پہ بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنا، وقت گزارنا، یہ مکروہ ہے عشاء کے بعد۔ لحدیث ابی برزہ رضی اللہ عنہ، ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا مکروہ سمجھتے تھے عشاء سے پہلے، اور بات ناپسند کرتے تھے بعدها، عشاء کے بعد۔ لیکن اس کی خلاف ورزی آج امت کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، بلا وجہ جاگتے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اول وقت میں، اول رات میں سو جانا چاہیے۔ بدن کو جو راحت اول رات میں ملتی ہے، وہ راحت دن میں کبھی نہیں ملے گی، وہ راحت بعد میں نہیں کبھی حاصل ہوگی۔ بدن کو اگر آپ رات میں سوتے ہیں 2 گھنٹہ اور دن میں سوتے ہیں 4 گھنٹہ، تو بھی وہ 4 گھنٹہ اس 2 گھنٹے کی برابری نہیں کر پائے گا۔ دن بھر سوئے رہیں گے، تھکان باقی رہے گی اور ایک الجھن رہے گی۔ لیکن رات میں اچھے سے سو لیے 2-4 گھنٹہ، یا عموماً جتنا سوتا ہے آدمی، اب رات میں اول وقت میں سو گئے، آخری پہر میں اگر تہجد کے لیے اٹھے تو بدن فریش رہے گا، فجر کے بعد اپنے کام پہ لگ جائیں، دن میں قیلولہ کر لیں، پھر جیسے ہی رات کی ابتدا ہو، مغرب کی نماز، سورج ڈوبے مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں جلدی، اور اس کے بعد سو جائیں، تو یہ صحیح وقت ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو عشاء کے بعد بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے۔ ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثانی الى طلوع الشمس، اور صلاة فجر کا وقت فجر ثانی کے طلوع سے ہے، الى طلوع الشمس، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا إِذَا تَحَقَّقَ طُلُوعُ الْفَجْرِ، اور مستحب ہے اسے پڑھ لینا، جلدی پڑھ لینا، اگر طلوع فجر متحقق ہو گیا ہے، طلوع فجر ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اسے طلوع فجر کے ساتھ جلدی پڑھ لینا مستحب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو جان بوجھ کر فجر کو مؤخر کرتے ہیں، جیسے احناف وغیرہ ہیں، بریلوی طبقے کے لوگ، یہ لوگ جان بوجھ کے اسے لیٹ کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، اول وقت پہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے ہی ادا ودا کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عید کی پہلی رات ہوتی ہے پھر وہی پرانی روش پہ آ جاتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں۔ ہماری نماز جب اچھے سے اطمینان سے پڑھ کے نکلو، ختم ہو جاتی ہے، اذکار وغیرہ کر کے جب آؤ وہاں سے، لگ بھگ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی جماعت کھڑی ہوتی۔ تو بہرحال کوئی کچھ بھی کرے، لیکن مستحب وقت پہ نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، بطور خاص فجر کی نماز طلوع فجر ہونے کے بعد اسے ادا کر لینا مستحب ہے۔ هذه هي الاوقات التي يشرع اداء الصلوات الخمس فيها، یہی اوقات ہیں جن میں 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا مشروع ہے۔ فيجب على المسلمين التقيد بذلك،
تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پابندی کریں. والمحافظۃ علیہا فی وقتها. التقید اور محافظہ دونوں ایک معنی ہے. فیجب علی المسلمین التقید بذلک. اسی کی قید میں رہنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے. والمحافظہ اور پابندی کرنا ان اوقات کی فی وقتها ان کے وقتوں پر، ان کے وقتوں کی پابندی کرنا یہ واجب ہے. وترک تاخیرها اور اس کے تاخیر کو ترک کرنا واجب ہے، تاخیر نہ کرنا واجب ہے. بأن اللہ توعد الذین یؤخرونها عن وقتها. اس لیے کہ دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نماز کو مؤخر کرتے ہیں اس کے وقت سے. اللہ نے انہیں دھمکایا ہے، انہیں ڈرایا ہے. اور دھمکایا کس پر جاتا ہے؟ غلطی پر. فقال فویل للمصلین. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، ویل ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں. وقال تعالی. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف. تو ان کے بعد کچھ برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات اور خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا. تو یہ شدید عذاب میں جائیں گے، شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اور الغی کیا ہے؟ وہ العذاب الشدید، شدید عذاب ہے. المضاعف، جو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. والشر والخیبہ، برائی ہے، ہلاکت اور تباہی ہے جہنم کے اندر. اللہ بچائے اس سے، عیاذا باللہ، اللہ محفوظ رکھے. وَأَدَاءُ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کر لینا یہ پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک. وَأَفْضَلِهَا اور افضل ترین کام ہے. فَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کام اللہ کو سب سے پسند ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے، احب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها. نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا یہ احب اعمال ہے. الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا. تو الفاظ بہت آئے، عبارتیں بہت ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سیدھا سا ہے کہ نماز کے اوقات، نماز اوقات کے ساتھ فرض ہے. وقت سے پہلے نماز ناکافی ہے. اور ابن عمر کی حدیث یہی اصل ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین فرمایا. ظہر کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے. آدمی کے اس کے سائے کے اس کی ہائٹ کے برابر اس کا سایہ ہو جانے تک رہتا ہے. اور جب سایہ اس کے مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک سفیدی نہ چلی جائے سورج کی، جب تک اس کا پیلا پن نہ چلا جائے سورج کا، تب تک عصر کا وقت رہتا ہے. اور مغرب کا وقت ہے جب سورج ڈوب جائے. اور کب تک ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے. عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے، آدھی رات تک رہتا ہے. فجر کا وقت ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے، طلوع شمس تک رہتا ہے. تو یہ حدیث کی بنیاد پر یہ وقت متعین ہے. اب اسی کی تفصیل تھوڑی سی آ گئی ہے، اور یہی بات لگ بھگ اس میں بھی ہے، تفصیل میں بھی. ظہر کا وقت زوال شمس کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی بیچ آسمان سے سورج مغرب کی طرف مائل ہو جائے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک آدمی کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. ظہر کو اول وقت میں پڑھ لینا مستحب ہے،
البتہ اگر بہت شدید گرمی ہو تو اسے تاخیر کرنا بہتر ہے۔ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت ختم ہونے کے ساتھ، یعنی جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ غروب شمس تک اس کا ٹائم ہے۔ اول وقت میں پڑھ لینا یہ بہتر ہے۔ یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ کسی نے اگر عصر کی نماز چھوڑی تو سمجھ لو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ ہو گیا۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شفق تک رہتا ہے۔ شفق یعنی آسمان پر لالی۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوا اور شفق کے غائب ہونے تک چلتا ہے۔ اسے اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت خیریت کے ساتھ رہے گی جب تک مغرب کو لیٹ نہیں کرے گی، تو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی حاجی ہے تو اس کے لیے مغرب کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ یہ جب شفق غائب ہو جائے تب سے شروع ہوتا ہے، نصف لیل تک رہتا ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جسے اس کے آخری وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اگر مشقت نہ ہو تب۔ عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو ہے مکروہ ہے، اور عشاء کے بعد بولنا مکروہ ہے۔ عشاء سے پہلے سونا مکروہ، عشاء کے بعد بولنا مکروہ۔ اور فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ طلوع شمس کے ساتھ، طلوع فجر کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور طلوع شمس تک رہتا ہے۔ اسے بھی اول وقت میں جلدی پڑھ لینا مستحب ہے۔ یہ 5 اوقات ہیں۔ ان نمازوں کے اوقات کی پابندی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھتا ہے کسی بھی نام سے، احتیاط کے نام پر یا کسی اور وجہ سے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دھمکی کا مستحق ہے۔ اللہ نے دھمکایا ہے، اللہ نے ڈرایا ہے، کہا ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جہنم میں جلائے جائیں گے، شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ احب اعمال ہے کہ آدمی اول وقت میں نماز ادا کر لے۔ سوال ہوتا ہے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، تو آپ جواب دیتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ جی، اب اگر کوئی اشکال ہو تو سوال کرو۔